बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बयान लेकर आए हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की मगफिरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। तो चलिए नाजरीन, बयान को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे बयान अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नाजरीन, ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए चलते हैं बयान की तरफ। रमज़ानुल मुबारक का महीना, खत्म कुरान मजीद की मजलिस, शब कदर की रात और गालिबन रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात। जिस कदर कदरदानी की जा सके वो कर लें। ना मालूम इस महीने की ये रातें, ये सातें, ये घड़ियां फिर हम में से किसको नसीब होंगी और किसको नहीं। हजारों लाखों लोग गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में जिंदा थे, कारोबार कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे। इतने गाफिल थे कि उनके दिल में इस बात का गुमान तक भी नहीं था कि हम दुनिया से जाएंगे। मौत पे सही मायनों में यकीन तक न था। लेकिन खुदा का फैसला अटल होता है। साल भर के अंदर अंदर मुख्तलिफ बहानों से मौत वाक़ई हुई, आज कब्रों में है। और ना मालूम आइंदा रमजान के आने से पहले पहले हम में से कितने लोग कब्रों में जा चुके हो। ना मालूम हम में से किस किस की बारी इसी साल में है। ये सारी चीजें अगर हम तसव्वुर करके, ध्यान करके अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में गिरियाजारी करें, आजिज़ी और इंकिसारी करें, तो उस हदीस के मूजिब बन सकते हैं। इरशाद गरामी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि अल्लाह पाक आखिरी रमजान की रात में फरिश्तों को जमा करके फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन लोगों ने रोजे भी रखे, तरावियां भी पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत भी की, अब इनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, इलाहुल आलमीन, जब मजदूर अपनी मजदूरी का पूरा काम कर चुके, वो अपनी मजदूरी का हक रखता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे, फरिश्तों, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह पाक की मगफिरत आम्मा का दरियाए करम बहता है। आज भी अगर कोई महरूम है तो फिर उसने तो महरूम ही रहना है। उसके मुकद्दर खोटे, उसने अपने आमाल को इतना खोटा कर लिया कि आम में दरियाए आम बहा, दरियाए करम खुदावंद जुल जलाल का बहा, फिर भी कतरा नसीब नहीं हो सका तो और कम मिलेगा। और ये सारी चीजें कदरदानी की हैं। जब मुसलमान कुरान करीम की कदरदानी किया करते थे तो उनके यकीन और नजरियात कुछ और थे। मुसलमान का ये यकीन था कि कुरान करीम का एक एक लफ्ज हक है, सच है, पक है। क्यों? इसलिए कि उसने तो, जिसने कुरान मजीद हाथ में उठाया और सूरत फातिहा की तिलावत की और अलिफ लाम मीम के बाद वो जब पढ़ने लगा तो कुरान मजीद ने खुद कहा, और मेरे तिलावत करने वाले, पढ़ने वाले, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिल मिल यकीन के साथ मेरी तिलावत ना करना, कच्चा यकीन रखते हुए मेरी तिलावत करने की कोशिश ना करना। ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके आईन में, जिसके कानून में, जिसके अहकाम में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। वो सबसे पहले मुतालबा करता है, पहले यकीन कामिल पैदा कर, इसके बाद तिलावत की तरफ आना। और फरमाया अदब करना भी सीख ले, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान मजीद को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाना। क्यों? इसलिए तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये रब की तरफ से आया हुआ कलाम है, किसी आदमी का कलाम नहीं, किसी वजीर का कलाम नहीं, किसी बादशाह का कलाम नहीं, ये खुदावंदे जुल जलाल का कलाम है। उसकी करीमी का क्या कहना। अरे रमजानुल मुबारक में इतनी रहमत आम्मा का दरियाए करम बहाया गया। फरमाया, है मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है। साहबा कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और रात से सुबह से लेकर शाम हो जाती थी और शाम से सुबह आ जाया करती थी। लेकिन साहबा इकराम इस कदर अल्लाह पाक से मांगते थे, उनकी आंख का मांगते मांगते आंसू खुश्क नहीं हुआ करता था। और आड़े से आड़े वक्त में
اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھ کر آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا۔
کتنے سچے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت، وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں، وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمہ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو،
میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخرکار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ وہ چھرا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا، اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاحب کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاعبادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے، آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں۔ ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قطعاً نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ کرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ کرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مکان جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر بات کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی۔ حضرت زید بن حارث ہیں سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام ہیں، بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور نے خرید لیا۔ والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، تلاش کرتے کرتے حضور کے پاس آ پہنچا۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ زید بن حارث کھڑے ہو کر کے کہنے لگے میں اپنے باپ کے ساتھ تو تب جاؤں جب مجھے سرکار مدینہ جیسا شفیق باپ کہیں اور ملتا۔ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور قریبانہ
زندگی ہے کہ صحابہ کرام کو یوں گرویدہ کر دیا. لیکن ظالموں نے، دشمنان دین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا. رات دن پروگرام بناتے تھے، ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی. غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں. اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا. ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے. ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ لگا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا. ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا. حضور تشریف لے آئے. ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی. پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی. مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں. میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. زخموں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا. حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر. زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہیں. بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے. اس پر یہ برفیوتا ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے، غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا چھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہے، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی حکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کہہ بیٹھا
کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مالک کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے. کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے ہم یوں کر دیں گے, دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی میں کتھی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں ایسی دیر میں گل کی تھی کو لڑا لگے, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر میں. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظر ہے. کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات میں پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے جو وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا. میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہے اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا. اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامند بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا. اس نے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے, اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا, اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا, خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا, خامن بھی طاقتور تھا, اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا, کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے, کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی, گردن ہلتی تھی, زبان تتلاتی تھی, ہاتھ حرکت کرتے تھے, گردن میں ہاتھ پاؤں میں راسا آ چکا تھا, لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. اتنا مضبوط ایمان تھا. ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو. پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں, غریبوں کو ستایا کرتے ہیں, محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں, پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے, اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں, ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے. سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے, کمزور ہے, ڈر جائے گی,
عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی، بڑھےپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، لا کر میدان میں کھڑی کر دی، پیروں میں رسی باندھ دی، ہاتھوں میں رسی باندھ دی، اور برچا لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستے ہیں، یا جان بچا یا ایمان بچا، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ سمیہ فرمانے لگی او ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو برچا تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے، میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں، تو مجھے برچا دکھا رہا ہے مارنے کے لیے، اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے، بہتر ہوگا کہ برچا تیرا ہو، سر میرا ہو، در میرے آقا کا ہو، اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ حضرت سمیہ کھڑی ہے، صحابہ کہتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی طرح کی پریشانی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ، میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو۔ حضور تشریف لائے، کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ، سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا، اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا۔ کیا خوش نصیب مائی ہے، آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے، شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا، اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے، اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتی ہو، پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا، نبی کا پیغام اور بشارت دی، تو مسکرا رہی ہیں، کافر حیران کھڑے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی، یہ تھر تھر کانپنے والی، یہ ضعیفہ، یہ کمزور، یہ ناتواں، ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے، ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہے، بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں، ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا، ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا، ابھی تجھے یوں مارا جائے گا۔ سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں، میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو، ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے، جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا، یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا، میں اپنے پروردگار سے ملوں گی، میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی، میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی، میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں، اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا۔ چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا، کمزور ہے، عورت ہے، مائی ہے، ضعیف ہے، برچھا مارا، ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو، ارے ایمان ہو تو ایسا ہو، خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ ہزارہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خداوند عالم کے نام کی ضربیں لگائی، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے۔ کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے رنگون لے گئے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے۔ شاہ ظفر حیران ہے، کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت، کیا بات ہے؟ نہیں، انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انگریز بڑا بے ایمان تھا، اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری، کسی کو سر کا لقب دے دیا، کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی،
کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں. اور شابہ سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ کہ دیکھو نا جی میرا ابا سر تھا، سر انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، مجاہد تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا. کہ نہیں، انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا. یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں. میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا تھی گا ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے. 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی. وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھی. کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت بڑے خوش ہیں، سبحان اللہ. بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم کو. اب پکڑانا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا. ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے، اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے. 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، یک کے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے. اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا اور پھر تیسرے کا سر تھا. شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے. تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے. ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں. تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹوں، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے. اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا. مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے. میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں. تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے. بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے. 600 ساڑھے 600 سال پہلے کی بات ہے. بیٹے نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کا عمل دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر. آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے. جب تک 1 آنے کا روپیہ نہ بناؤ اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا. رمضان شریف سے پہلے کوئی 2 ڈھائی روپے 3 روپے نیمبو نہیں خریدتا تھا، اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی. اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد. ہی اچھا قومی اتحاد ہے بھائی. روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے. تو تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑا خوش ہو ہے کہ اجی تو کاروباری معاملہ ہے. اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. ملاوٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی، بلیک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا، گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے. پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے؟ پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا صحابی ہے، ابن حذافہ ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. عیسائی بادشاہ کے یہاں گرفتار ہو گئے. صحابہ کرام تو گھر بیٹھ کر کبھی سوئے ہی نہیں، کبھی پیر پھیلا کر بےچارے سوئے ہی نہیں، بس جہاد فی سبیل اللہ میں لگے رہتے تھے. ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرتے تھے ہر وقت اور مارتے تھے، پریشان ہوتے تھے. ساری زندگی صحابہ کرام کے جہاد میں گزر گئی. یوں ہی تو نہیں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا
کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، بشرطے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا۔ یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو 10-20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی۔ یہ نیت نہ ہو کہ دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سیمنٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہنی۔ پہلے ہی نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے، عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے، ہم اسے مربے دیں گے، ہم اسے جاگیر دیں گے، ہم اسے قلعے دیں گے، خدا جانے کیا کیا طریقہ، یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا۔ ابن حذافہ کو بٹھا کر کے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو تو میں 3 ریاست تیرے حوالے کر دوں گا، تجھے 3 ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ ابن حذافہ جواب دے فرمانے لگے او ظالم، تو کافر، تو مجھے دنیا کا لالچ دیتا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بشارت دی ہے اتنی بڑی بہشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا بڑی ہوگی، تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اچھا، دوسری سٹ ماری، یہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ انہوں نے کہا ابن حذافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہ بڑی نازک سٹ ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے، ہم تجھے یوں رشتہ دے دیں گے۔ آج کل بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے، اور کیا ہے ان کے پاس، اور کیا رکھا ہے؟ شرافت تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو، موت آئی تو مر جاؤ بس۔ ابن حذافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن حوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ میرے نبی نے جس کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اگر اس کی حور کا جوتے کا تسمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے مدہوش اور بے ہوش ہو جائے۔ میرے جیسا ہوتا نا تو اسی وقت نعوذ باللہ توبہ میری، کیونکہ ہمارا ایمان کہاں سے آیا اتنا مزہ، ہم تو کہتے لیا بھائی پڑھا ان برا ویکھی جاوے گی، پھر کلمہ کے دن چل پھر کلمہ پڑھ لے گی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، چٹ لگانا چاہیے، موقع دیکھو جی میں موقع ہوئے گزارا کرو۔ ارے موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے، اگر ایمان نہ ملا تو بیڑا گرک ہو۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی لالچ کو بھی ٹھکرا دیا، زمین جائیداد کے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو، تینوں نبی کے پروانوں کو، غلاموں کو میدان میں لے چلو میدان میں۔ ان کو کیا کرو گے؟ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، ان کا ہم چمڑا ادھیڑ کر رکھیں گے۔ گئے، دیگ لائی گئی، دیگ ابلنی پکنی رکھ دی، ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا۔ ابن حذافہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ اتنا مضبوط ایمان۔ اور وہ جو 2 بہار بقایا تھے وہ روئے دھوئے نہیں، جب اپنا بھی وقت آ گیا، ہائے ہائے ہم مر جائیں گے، ہائے اب دیکھو ٹائم آ گیا۔ ابن حذافہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا، شہادت کا انتظام یہاں کر دیا، مبارک کو، گھبرانا نہیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔